यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर अरशद सानी साहब, जिनका ताल्लुक़ कसूर से है और ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी के वो ट्यूटर भी हैं और FGA के साथ मिलकर कसूर शहर में खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं और पासबान के तौर पर भी खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज मैंने उनको इस खूबसूरत शो में नाजरीन मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सकें। तो आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करेंगे और कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि खिदमत के ताल्लुक़ से आज खुदा का खादिम आप तक पुरफजल बातें पहुंचाएगा कि खिदमत की पहचान के ईमानदार होते हुए हर एक शख्स खिदमत सर अंजाम दे रहा है कि अपनी खिदमत की पहचान इंसान को किस तरह होनी चाहिए। इससे पहले कि मज़ीद हम आगे बढ़ें, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने गेस्ट को पास्टर अरशद सानी साहब को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू कि आपने मुझे इस अच्छे प्रोग्राम में मदऊ किया है पुरफजल बातें में। सो खुशी महसूस होती है कि आज हम जो बातचीत करेंगे उसके वसीला से बहुत सारे लोगों को बरकत मिले, हज़ारों या लाखों की तादाद में जो लोग देखें, नए खिदमत में आने वाले लोगों को इस बात की पहचान मिले। आमीन। अच्छा लगा है, थैंक यू। तो पादरी साहब, आज खिदमत के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तो इस वक्त हमें बिशप साहबान, पादरी साहबान, एल्डर साहबान, लेमैन और चर्चिज़ में खिदमत करने वाले मेंबरान हमें वॉच कर रहे हैं और भी नाजरीन हमें देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे नाजरीन को बताया जाए कि खिदमत क्या है। खिदमत जो है ये एक जज्बा है जो किसी के ताबे रहकर और किसी की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, भलाई के लिए बिला मुआवजा बग़ैर किसी लालच के वो की जाए, तो ये खिदमत है। तो पादरी साहब, खिदमत का खूबसूरत आपने मतलब बताया है। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि बाइबल के मुताबिक यानी अकॉर्डिंग टू द बाइबल खिदमत के ताल्लुक़ से क्या बताती है कि कौन कौन सी खिदमात बाइबल बयान करती हैं, इसके बारे में आप नाजरीन को क्या कहेंगे? जी भाई साहब, बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी खिदमात का जिक्र है, जी। लेकिन मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ ताकि फिर हम बात थोड़ी सी आगे बढ़ा सकें। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 4वां बाब, उसकी 11वीं आयत, लेकिन मैं साथ ही 12वीं पढ़ना चाहूँगा। जी। और ये खिदमत वाज़ह हो जाएगी। लिखा है खुदा के कलाम में, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। तो ये बाइबल मुक़द्दस में खिदमात हैं और भी हैं, लेकिन सर फहरिस्त जो है ये 5 खिदमात हैं, जिनको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये खिदमात हैं जो सर फहरिस्त है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खिदमात हैं कि जो बाइबल मुक़द्दस में जिसका जिक्र है। अगर हम मज़ीद देखना चाहें तो रोमियो 12वां बाब है, उसमें और खिदमात का जिक्र है, मौलम की खिदमत का जिक्र है, नबूवत का जिक्र है, फिर नासे का है, ये नसीहत करने वाला, और फिर खैरात बांटने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। तो ये सारी चीज़ें खिदमत के अंदर शामिल हैं कि बाइबल मुक़द्दस बहुत सारी छोटी बड़ी तमाम खिदमत का जिक्र करता है। आमीन। तो पादरी साहब, ईमानदार इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चर्चिज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ क्या कह लें मकामात पर ईमानदार खिदमत सर अंजाम देते हुए हमें नज़र आते हैं। बाइबल के मुताबिक मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि बाज़ दफ़े खिदमत अगर खुदा ने पासबान की दी है ना, तो हम इसके साथ और भी बड़ी एक्टिविटीज़ खिदमात को सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि अपनी खिदमत को ईमानदार एक कैसे पहचान सकता है कि आया कि मेरी खिदमत यही है, क्योंकि बाज़ को ये भी नहीं पता चलता कि मेरी खिदमत क्या है। वो मिसाल के हदिया उठाने की भी खिदमत करता है, कांगो प्ले करने की भी खिदमत करता है, वर्शिप तो सारी करते हैं, बाजा बजाने की, हारमोनियम, इस तरह मुख्तलिफ क्या क्या खिदमात को वो सर अंजाम देता है। असल में उसको कई साल गुजर जाते हैं, एक ईमानदार को यही नहीं पता चलता कि असल में मेरी खिदमत क्या है।
تو اپنی خدمت کی پہچان انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ اور صاحب یہ بہت اچھا خوبصورت ٹاپک اور خوبصورت یہ سوال ہے کہ آج ہمیں واقعی جاننے کی ضرورت ہے کہ میری خدمت ہے کیا. بے شک. اور ہم خدمت ہے کچھ، ہم کرتے کچھ ہیں. تو اگر بائبل مقدس میں دیکھیں ہم نئے عہد نامہ میں، یعنی رومیوں کے نام خط اس کا 12واں باب اس کی 2 آیت، تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی کامل مرضی، اس کی پسندیدہ مرضی اور خدا کی نیک، ان تمام باتوں کو ہم جاننے تجربے سے معلوم کریں. آمین. تو ہم تجربے سے معلوم کریں کہ میں کتنے سالوں سے کیا کر رہا ہوں، اور میرے پچھلے 1 2 3 سالوں میں میرے وسیلے سے کون سا کام ہوا ہے، کتنے لوگوں نے برکت پائی ہے، کتنے لوگوں کے لیے میں ترقی کا باعث بنا ہوں، اور وہ کون سا پہلو ہے جس کے سبب سے ایسا ہوا ہے. تو یہ ہم جان سکتے ہیں. بائبل مقدس میں ہم تجربے سے معلوم کر لیں. 1 2 3 4 5 سالوں کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خدا نے مجھے خدمت کون سی دی ہے. پھر اس کا ایک اور پہلو جو اس سے پہلے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سینئر خادم ہیں، بزرگ ہیں، کلیسیا کے ایلڈر ہیں، بزرگ ہیں، وہ نئی جنریشن کی وہ ان کو گائیڈ کریں، وہ ان کو بتائیں، ان کو جب ان کے چال چلن کو دیکھیں گے، چرچ میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو پھر ان کو وہ ان کو فیل ہو کہ اس نوجوان میں یہ خدمت ہے، اور وہ ان کو بتائیں تاکہ وہ اسی پہ کام کریں، وہ اس پہ ورک کریں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اصل میں خدمات ہیں کیا اور کیسے کیسے خدمت کی گئی. یہ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ بعض کو خدمت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کسی خادم نے کہا تھا کہ اگر کسی کو خدمت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنے، جیسے آپ نے بتایا، اپنے سینئر کے ساتھ، اپنے کسی بڑے کے ساتھ اس کی رویا میں کام کرے تو اسے اپنی رویا یا اپنی خدمت کا پتہ چل جاتا ہے. تو ایک خوبصورت آیت بھی آپ نے کوڈ کی ہے کہ تجربے سے معلوم کرو، کہ انسان جس میں دلچسپی لیتا ہے کہ آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ خدا کام کر رہا ہے. تو پادری صاحب بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ساتھ، خدمت بعض لوگ سمجھتے کہ یہ ایک بلاوا ہے. خدمت ہے یا بلاوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خدمت بلاوا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. جیسے ہم نے وہ آیت پڑھی ہے، یعنی افسیوں کے نام، تو لکھا ہے کہ اسی نے، یعنی خدا نے. تو کسی کو مبشر، چرواہا، استاد بنا کر دے دیا، تو مطلب وہ بلاتا ہے اور وہ پھر بھیجتا ہے. اور ایک اور رومیوں کے خط میں لکھے کہ جب تک بلائے نہ جائیں، جب تک بھیجے نہ جائیں تو منادی کیوں کر کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ بھیجنے کے لیے پہلے بلایا جائے گا، یہ بلاوا ہے، پھر اس کو ذمہ داری دی جائے گی کہ یہ میرا کام تو کر کے آ. تو یہ بلاوا ہے، وہ کون سی خدمت ہے، پھر آپ اس کو پہچانیں گے بھی اور خدا آپ کی رہنمائی بھی کرے گا. آمین. تو آج خدمت کو نہ پہچاننے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے. پہلی بات جو ہم نے پہلے پوائنٹ میں بھی کی کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بزرگ جو ہیں، سینئر پاسٹر جو ہیں، وہ اس بات پر غور نہیں کر رہے. ٹھیک ہو. اب شاید ان کے شاید مقاصد فرق ہو گئے، یا شاید ان کی خود یہ بصیرت نہیں ہے. یس، آپ کا کہنا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، پہلے ذمہ داری ہے جو ان کے کیا کہہ لیں ساتھ کام، قیادت میں کام کر رہے ہیں. کلیسیا کام کر رہی ہے، یوتھ کام کر رہی ہے، کوئر کام کر رہی ہے، چرچ کی ویسے کانگریگیشن جتنی بھی ہے. بالکل. تو وہ ان میں سے لوگوں کو دیکھیں کہ یہ ریگولر ہے. بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیڈر تو وہ ہے، لیڈ وہ کر رہا ہے، تو اسے پہچان ہونی چاہیے، اس کی چال ڈھال کام سے وہ پتہ چلے گا. تو وہ ان کی رہنمائی کرے کہ ہاں بھی تیرے پاس یہ خدمت ہے. آمین. اور پھر خدا کا پاک روح بھی بتائے گا. جی ٹھیک. آپ خدا کے حضور میں ٹھہریں، جھکیں، پوچھیں، انتظار کریں. یہی ایک پرابلم ہے کہ ہم خدا کو ٹائم نہیں دے پاتے، دینا نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں خدمت کا پتہ نہیں چلے گا. تو آج کل ہوتا ہے زیادہ تر دیکھا دیکھی کا کام، تو یہ مشکل ہو رہی ہے. تو وہ بھی کلام میں لکھا ہے نا کہ جب سیموئیل کو خدا آواز دیتا تھا تو سیموئیل خدا کی حضوری میں ٹھہرتا تھا، ظاہر ہے عقل میں ہی رہتا تھا. خدمت میں انسان چلتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن جب اس کو ایلی کاہن کے پاس لے کر گیا اس بات کو کہ شاید ایلی کاہن آواز دے رہا ہے، اس کے ذہن میں اور بھی کنسیپٹ ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلی کاہن کے پاس گیا تو ایلی کاہن ایکسپیرینس رکھتا تھا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ اپنی خدمت کو تجربے سے معلوم کریں. تو ایلی کاہن تجربہ کار تھا،
اس لیے علی کاہن نے ساموئیل کو کہا کہ اب تجھے آواز آئے تو کہنا کہ بتا تیرا بندہ سنتا ہے. اس لیے آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, تجربہ رکھتے ہیں, اور ان کی پہلی ذمہ داری انہی کی ہے تاکہ جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں, ان کی قیادت میں کام کرتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کو بھی یہ تعلیم دیں تاکہ وہ کیا کہہ لیں کہ خدمت کریں, خدا کی آواز کو سنیں, خدا ان کو موٹیویشن دے. تو پادری صاحب جو خدمت کرتے ہیں بن بلاوے کے یا اپنی مرضی سے یا شوق سے ہی, خالی بلاوا نہیں, خدا کی طرف سے نہیں خدمت, ان کے مثبت اثرات ہوتے ہیں یا منفی اثرات کلیسیا پر پڑتے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ پر صاحب جو بغیر بلاوے کے اور بغیر پہچان کے کام کریں گے, خدمت کریں گے, جی, وہ خود بھی بابرکت نہیں ہوگا, اور اس کے وسیلے سے لوگ بھی برکت نہیں پائیں گے. جی, وہ خود بھی پریشان رہے گا, مایوس رہے گا, اور وہ اپنی کسی بھی جگہ پر رہ کے جو بھی اس کے پاس خدمت ہے یا وہ کر رہا ہے یا وہ سمجھتا ہے, وہ مطمئن نہیں ہوگا. اور جب وہ خود سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اثرات اس کے خاندان پر بھی ہوں گے, کلیسیا پر بھی ہوں گے, جہاں جہاں تک اس کے ریلیشن ہے یا اس کا حلقہ حباب ہے تو وہاں پر اس کے منفی اثرات ہوں گے, کیونکہ وہ خود ہی مطمئن نہیں, وہ سیٹسفائی نہیں ہے. تو جب وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والا بھی یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو خادم ہے لیکن اس کے اپنے اندر وہ بات ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ منفی اثرات ہی ہوں گے, اور یہی ڈسٹربنس چل رہی ہے کلیسیاؤں میں اور ہمارے پورے مطلب ماحول میں, کہ وہ بغیر بلاوے کے اور بغیر خدمت کو پہچانے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو پادری صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, لیں گے کہ شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے خدمت کے تعلق سے کہ جو لوگ پادری صاحب خدمت اپنی مرضی سے کرتے ہیں, بن بلائے خدمت کرتے جاتے ہیں, خدا کو وقت نہیں دیتے, ان پر منفی اثرات کیا پڑتے ہیں. تو بڑا اچھا ڈیفائن آپ نے ناظرین کے سامنے کیا ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ جو خدا کے بلاوے میں کام کرتے ہیں ان کے لیے مثبت اثرات کیا کلیسیا پر پڑتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پر سب ظاہری بات ہے, جو خدا کی خدمت خدا کے بلاوے کے تحت کرے گا, پہچان کے کرے گا, وہ بذات خود بھی بابرکت ہوگا, بے شک, اور وہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. تو بائبل مقدس میں بے شمار مثالیں ہیں, بھری پڑی ہے بائبل مقدس اس حوالے سے میں بتانے کے لیے کہ جنہوں نے خدمت کو پہچانا ہے اور بلاوے کے تحت کام کیا ہے, وہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہوئے, بہت سارے کام ہوئے ہیں, اور وہ تمام لوگ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. انہوں نے اپنی خدمت کے وسیلہ سے بہتوں کے لیے وہ نجات کا باعث بنے. بے شک. اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بہت سارے حوالہ جات مثالیں ہیں, نئے عہد نامہ میں بھی ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا, ان کو بلایا اور پھر ان کو بھیجا, اور جب انہوں نے جا کے کام کیا ہے تو مطلب وہ کاموں میں نظر آ رہے ہیں, معجزات ہو رہے ہیں, اور زندگیاں بچ رہی ہیں, مسیح کے قریب آ رہے ہیں لوگ. مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے, جب پاک روح نازل ہوا ہے ان کو قوت ملی ہے, ان کو زور ملا ہے, اور انہوں نے اسی اپنی اس خدمت کو یا نعمت کو پہچانتے ہوئے پھر انہوں نے کام کیے. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ مسیح کے 12 رسول ہیں, اور اس کے بعد پھر 120 کی جماعت ہمیں اعمال کی کتاب میں نظر آ رہی ہے. اب وہیں سے کام شروع ہوا ہے. اب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے بلاوے اور خدمت کو پہچانا ہے, بے شک, اور انہوں نے جا کے کام کیا ہے, تو آج مسیح کا نام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آمین. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بلایا گیا, بلاوا ان کے پاس تھا, اور انہوں نے اپنی اس خدمت کو پہچانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ مسیح نے مجھے اس کام کے لیے بلایا. اور اگر ہم دیکھیں رسولوں کی بات, جب وہ خدمت کا بھرپور ہوئی خدمت, تو ایک شکایت آ گئی رسولوں کے پاس کہ یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو وہ تقسیم کرنے میں کوئی تھوڑا سی بے ترتیبی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے دعا اور کلام, تو یہ ہم کریں گے. یہ ان کی خدمت تھی. بے شک. اور آپ اس کام کے لیے, تقسیم کے لیے, ان چھوٹے کاموں کے لیے آپ اور لوگوں کو چن لو. پھر ان کو چنا گیا, مطلب ان کو بلایا گیا, دعا کی گئی, اور پاک روح کی رہنمائی لی گئی, اور وہ بھی پاک روح سے مامور لوگ. آمین. اور پھر انہوں نے جا کے آگے کام کیا ہے,
اور وہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں. یس. اور میں ایک اور چھوٹی سی بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پہلا سوال کیا منفی پوائنٹ کے حوالے سے اثرات جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب کسی کو خدمت کوئی ملتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری خدمت شاید چھوٹی ہے, تو چونکہ اس بھائی کی عزت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ امیر ہو گیا ہے, یہ اس کی شہرت بڑی پھیل گئی, اس نے کیا کی ہے, اب وہ بھی اسی طرف چلا جائے گا. یعنی اپنے کام کو چھوڑ کے تو وہ دوسرا کام کرنا چاہ رہا ہے جو اس کو نہیں ملا. فلپس کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ چھوٹی خدمت تھی اس کے پاس, کام اس نے رسولوں جیسا کیا کیونکہ وہ اپنی خدمت میں وفادار ہے, پہچان اس کو ہے, اور اس نے جا کے حبشی کھوجے کے پاس پاک روح اس کو لے گیا, کلام سنایا, اس کی زندگی بدل گئی, اس نے یسوع مسیح کو قبول بانی کا بپتسمہ لے لیا, اور لکھے کہ پاک روح فلپس کو اٹھا کے پھر یروشلم میں لے گیا. تو مطلب یہ وہ خدمت اس کی چھوٹی تھی لیکن وہ اپنی خدمت میں وفادار ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, مثبت اثرات اس کے یہی نکلے کہ ایک زندگی بچ گئی, ایک آفیسر بچ گیا, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ پیغام بھی چلا گیا. تو یہ اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں کہ اگر ہم واقعی خدمت کو پہچانیں, یہ بہت ضروری ہے. آج یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, تو ہمیں خدمت کو پہچاننا چاہیے, پہچانیں گے تو خدمت کریں گے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی حوالہ پڑھا ہے تو اس میں 11ویں آیت پہ ہم نے بات کی, اب 12ویں آیت بھی ہم نے پڑھی ہے لیکن میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. یہ اگر خدمت ہوگی جو اوپر ہم نے پڑھی تھی, خدمت ہے, پہچان ہے, تو لوگ کامل بنیں گے, اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. یعنی مسیح کا کام جو خدمت گزاری کا ہے اگر ہم پہچان کے کریں گے تو خدمت گزاری کا کام ہوگا. پھر تیسری بات لکھی ہے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. تو ہم خدمت کو پہچان کر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کے منصوبے میں ہیں, اور مسیح کے منصوبے میں ہیں تو مسیح کا بدن یعنی کلیسیا جو ہے وہ ترقی پائے گی. تو یہ مثبت اثرات ہیں اگر ہم خدمت کو پہچان کر کریں گے, ورنہ خود بھی پریشان ہوں گے, دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. تو پادری صاحب کلام کہتا ہے خدمت طرح طرح کی روح ایک ہے. جب روح کے کوئی تابع رہتا میں سمجھتا ہوں پھر اسے اپنی خدمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خدمت کیا ہے. تو بعض لوگ جو نعمت خدا دیتا ہے, نعمت کو خدمت, خدمت کو نعمت, اس طرح سمجھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعمت ہے یا خدمت ہے, یا خدمت کیا ہے یا نعمت کیا ہے. اس میں بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل آج اس کنفیوژن کو ختم کیا جائے, ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ نعمتیں کیا ہیں اور خدمات کیا ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے؟ جی پر صاحب یہ بڑا واضح ہے, بائبل مقدس بتاتی ہے اس کے بارے میں. کرنتھیوں کے نام پہلا خط, اس کے 12واں باب, تو اس میں نعمتوں کا ذکر ہے. چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے اور نعمتیں طرح طرح کی ہیں, اور 5ویں آیت میں لکھا ہے اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں. یعنی دونوں کو الگ الگ کیا گیا, نعمتیں بھی طرح طرح کی ہیں, خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں. تو ہمیں جاننا ہوگا کہ خدمات کون سی ہیں اور نعمتیں کون سی ہیں. آگے پھر وہ 9 نعمتوں کا ذکر ہے, علمیت کا کلام, تو معجزات کی نعمت ہے, پھر شفا ہے, معجزات ہیں, زبانیں غیر زبانیں ہیں, ان کا ترجمہ ہے. تو یہ نعمتیں ہیں. ایک پرابلم جو ہماری نظر آتی ہے, میں اکثر کہتا بھی ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ذریعے سے 2 3 4 لوگ ٹھیک ہو جائیں دعا کرنے سے, کسی کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا, سر درد ٹھیک ہو گیا, بخار اتر گیا, تو وہ 3 4 لوگ اگر ایسا بن جاتا ہے, واقعہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ اعلان کر دیتا ہے جی میں پادری. تو مطلب اس کے پاس تو نعمت ہے. بالکل. ارے بھائی تیرے پاس نعمت ہے, تو اپنی نعمت کو چمکا, اپنے مقامی پاسبان کے ساتھ رہ کے, اپنی کلیسیا میں, اپنے چرچ میں رہ کے تو خدمت کر. آمین. تو یہ تو خدا نے تجھے ایک نعمت دی ہے. تو ہم اس کو پہچاننے, ہم جاننے, اور ہم نعمت کو نعمت کو سمجھ کر کریں, اور خدمت کو ہم خدمت سمجھ کر کریں. آمین. مسافر پروری کی خدمت ہے, مطلب وہ رومیو 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مسافر پروری کرتا ہے تو وہ اس میں لگا رہے. بالکل. اگر وہ خیرات بانٹنے والا ہے, یعنی وہ چھوٹے, تو وہ لگا رہے. اگر وہ نصیحت کرنے والا ہے تو وہ ناصح ہے تو نصیحت کرتا رہے. مطلب یہ وہ خدمات ہیں یا نعمتیں ہیں, لیکن ہمیں پہچاننا ہوگا کہ مجھ میں ہے کیا, اور اسی کے مطابق وہ کام کرتا رہے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے وسیلے سے برکت پا سکیں. 2 4 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں, اگر ٹائم ہے تو میں 2 3 منٹ میں ضرور, مطلب وہ اس سارے ٹاپک کا وہ سمرائز بھی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہوگا. مسیح نے بھی
ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. میں اپنے تمام ناظرین کو، بہن بھائیوں کو، نوجوانوں کو، خادمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ آپ کے پاس جو بھی خدمت ہے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. آمین. تو ایک چھوٹی سی مثال ہم اپنے ہی کلچر میں دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی کی عزت کریں، مثال کے طور پہ اگر میں بیٹھا ہوں تو آپ باہر سے آئیں گے، تو اگر باہر سے آئیں تو میں آپ کی عزت میں کھڑا ہوں گا اور میں آپ کو ویلکم کا ہاتھ ملاؤں گا، سلام کروں گا، تو مطلب میں نے آپ کی عزت کی ہے، میں کھڑا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کوئی بھی خدمت کریں، ہم خدمت کر رہے ہیں تو جب خدمت سے ہم واپس آ رہے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باپ آسمان پر ہماری عزت کر رہے ہیں. تو کیسے؟ اپنے تخت سے اٹھ کے. تو اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ بے شک اگر ہم اپنی خدمت کو پہچان لیں تو باپ ہماری عزت کر رہا ہے. پھر اسی آیت میں یسوع مسیح نے ایک اور بات کی، ایک اور پریویلیج ہمارے لیے، کہ جہاں پر میں ہوں میرا خدمت گار وہ بھی وہیں پر ہوگا. تو یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ آسمان پر، باپ کی دائیں طرف. تو اگر ہم مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وہیں پہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں کہ میری خدمت چھوٹی ہے یا میری خدمت چھوٹے علاقے میں ہے، میری کلیسیا چھوٹی ہے، میری کلیسیا غریب ہے، دیہات میں ہے. نہ پریشان ہوں. اگر خدا نے خدمت دی ہے، آپ نے پہچان لیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. ایک آخری مثال دینا چاہتا ہوں. قضات کی کتاب میں 9ویں باب کے اندر ایک واقعہ ہے. وہ اس کا جو بھی پس منظر ہے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں وہی بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے ٹاپک سے ملتی جلتی. وہاں پہ لکھا ہے کہ اور درخت چلے تاکہ وہ کسی کو مسح کریں اور اپنا بادشاہ بنائے. سو درخت چلے اور وہ زیتون کے درخت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ بن. اس نے کہا کہ میرے پھل سے، میرے تیل سے خدا بھی مسرور ہو رہا ہے، لوگ بھی برکت پا رہے ہیں، لوگ بھی مسرور ہو رہے ہیں، تو میرے پاس ٹائم نہیں، مطلب میں نہیں بننا چاہ رہا. پھر وہ انجیر کے درخت کے پاس چلے گئے. انجیر کے درخت نے بھی یہی کہا کہ میرا پھل میٹھا ہے، لوگ برکت پا رہے ہیں، لوگ خوراک حاصل کر رہے ہیں، خدا کو روح خوش کر رہے ہیں. بالکل. تو اس نے انکار کر دیا. پھر وہ انگور کے درخت بیل کے پاس گئے. اس سے کہا، اس نے بھی یہی بات کی کہ میری مے سے خدا اور اس کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس نے بھی انکار کر دیا. اب وہ اونٹ کے ٹارے کے پاس چلے گئے تو اونٹ کے ٹارے نے ہاں کر دی. مطلب کہ وہ جو پہلے 3 لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو اپنی خدمت کا پتہ ہے، اپنے کام کا پتہ ہے، اور انہوں نے اس کو پہچانا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک بڑا عہدہ جو ہے، ایک بڑا کام جو ہے وہ ٹھکرا دیا. بادشاہی انہوں نے ٹھکرا دی. ان کو پتہ ہے کہ یہ میری خدمت ہے، میں اس کے لیے بلایا گیا ہوں، میری پہچان یہی ہے کہ یہ میری خدمت ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میری خدمت کیا ہے اور خدا نے مجھے کیا دیا ہوا ہے. اسی کو پہچانتے ہوئے ہم خدمت کریں گے تو یقیناً ہم بھی برکت پائیں گے، کلیسیا بھی برکت پائے گی، ہم خوشحال بھی ہوں گے اور خدا کے نام کو جلال بھی ملے گا اور کلیسیا ترقی کرے گی. آمین. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں آج اس خوبصورت شو کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہے، روح ایک ہے، اور انہوں نے نعمتوں اور خدمات کے تعلق سے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. تو آخر میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے خادم نے پرفضل باتیں آپ تک خدمت کے تعلق سے پہنچائی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمیں اپنی خدمت کو پہلے نمبر پر پہچاننا چاہیے. کلام کہتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو، کہ آپ ایکسپیرینس کرو کہ آپ کی خدمت کون سی ہے. پھر ایک خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ آپ کے جو اوپر ہیڈ ہیں یا پاسبان ہیں یا لیڈر ہے، آپ ان کی قیادت میں کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی قیادت میں ہی کام کریں. اور قضات کی کتاب میں بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی. 3 درختوں نے بادشاہی کو ٹھکرا دیا. اصل میں یہ خدمت کے تعلق سے ہے. تو آج بھی دور حاضرہ میں بھی لوگ دوسرے کو دیکھ کر یہ ترقی کر رہا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا ہے، گاڑی بنگلے، وہ اپنی خدمت کو چھوڑ کر دوسرے کی خدمت کو واچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو خدا نے خدمت دی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے نشان سے وہ ہٹ جاتے ہیں. تو خدمتیں طرح طرح کی ہیں، روح ایک ہے. اگر آپ کے پاس چھوٹی خدمت ہے، بڑی خدمت ہے، درمیانی خدمت ہے، کوئی بھی خدمت ہے، یاد رکھیں آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور جو مسیح کی خدمت کرتا ہے، خدا کے خادم نے بتایا کہ باپ اس کی عزت کرتا ہے.
اگر باپ آپ کی عزت کرتا ہے تو آپ اپنی خدمت میں مگر رہیں، کیونکہ اجر دینے والا ضرور آپ کو اجر دے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔